खुदावंद यीशु के जिंदा जलाली पाक नाम में तमाम देखने वालों को पास्टर आसिफ की तरफ से बहुत बहुत सलाम। हम आपको इस प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं जिसका टाइटल है फ्रीडम इन क्राइस्ट। इस प्रोग्राम को देखने के लिए आपको यूट्यूब चैनल पर जाना पड़ेगा और वहां पर लिखना पड़ेगा पास्टर आसिफ खोखर। जैसे ही आप ये लिखेंगे और आपको इन प्रोग्राम के बारे में वो मालूमात जो शायद आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है, अगर आप तालीमी तौर पर बाइबल को जानना चाहते हैं, थियोलॉजिकली ये प्रोग्राम आपकी रहनुमाई करेंगे। और इसके लिए करना क्या होगा आपको? इसके लिए आपको यूट्यूब चैनल ओपन करना होगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और अगर आप इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत पाते हैं तो इसको दूसरों के साथ शेयर करना होगा। तो आए प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं। इसके लिए हम दुआ मांगेंगे और फिर बकायदा प्रोग्राम का आगाज करेंगे। आए हम दुआ मांगेंगे। मेहरबान कादरमती का आसमानी खुदा रब्बुल फाज, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए और इस एफर्ट के लिए खुदावंद खुदा जो तेरे वसीला से खुदावंद तेरे लोग कर रहे हैं। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। आज के पैगंबर के लिए भी हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और दुआ मांगते हैं कि जितनी बातें आज की जाए और जितने सवालात उनके जवाबात दिए जाए खुदावंद तमाम देखने वालों के लिए बाइस बरकत ठहरे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं सारी बातों के लिए जिनसे खुदा हमें सेर और आसूदा करता है, और खुदा की उन तमाम तर बरकतों के लिए जिनके वसीला से हम खुदा के नाम से जाने जाते हैं। तो आज का जो प्रोग्राम है ये सेकंड एपिसोड है, दूसरा एपिसोड। पिछले एपिसोड के अंदर हमने खुदा के खादिम से जाना कि बपतिस्मा क्या है, बाइबल इसके बारे में क्या सिखाती है, बपतिस्मा लेना क्यों ज़रूरी है, और फिर बपतिस्मा किसको दिया जाना चाहिए। इससे पहले कि सवालात का सिलसिला हम जारी करें, हम खुदा के खादिम को अपने आज के इस एपिसोड में, आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। भाई साहब, इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। भाई साहब, थैंक यू। तो आज हुए हम खुदा के खादिम से सीखेंगे कि हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी डिनोमिनेशंस हैं, बहुत सारी ऐसी रसूमात हैं जिनको लेकर हमारे जहन के अंदर बहुत ज़्यादा सवालात हैं कि इस तरह से बपतिस्मा देना चाहिए, इस तरह से दिया जाता है, उन्होंने तो इस तरह से बपतिस्मा दिया। तो आज हम सीखेंगे कि बाइबली तरीका क्या है, बाइबल के अंदर बपतिस्मा देने का क्या तरीका है। तो आए जानते हैं खुदा के खादिम से। जी भाई साहब, सबसे पहले मैं मसीह में आप सबको सलाम पेश करता हूं और एक बार फिर आपका शुक्रिया, आपने मदऊ किया ताकि हम दोबारा इसी मौजू को कंटिन्यू कर सकें। और भाई साहब, पिछले एपिसोड में भी हमने इस बात पर बहस की थी या गौर किया था कि हम बपतिस्मे को बाइबली हकाइक के साथ कैसे देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि कोई बपतिस्मा कैसे देता है, बल्कि हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस इसके मतलब क्या बयान करती है। और आज इस सवाल का जवाब भी हम बाइबली नुक्ता नज़र से ही देखेंगे। तो सवाल ये है कि बपतिस्मा देने का बाइबली तरीका क्या है। तो अमाल 8 बाब उसकी 38 आयत में लिखा है, ये मशहूर वाक़या है फिलिप्पुस और हबशी खोजा का। लिखा है, इसका दूसरा हिस्सा मैं पढ़ता हूँ। फिलिप्पुस और खोजा दोनों पानी में उतर पड़े और उसने उसको बपतिस्मा दिया। तो सबसे पहली बात इसमें जो आती है वो ये है कि बाइबली नुक्ता नज़र से अगर हम देखें तो बपतिस्मा इस तरह दिया जाना चाहिए कि ज़रूरी है कि पानी में उतरा जाए, पानी में जहाँ पर इतना पानी हो कि कोई गोता लगा सके या जिसे पानी में डुबोया जा सके। ये बाइबली तरीकाकार है। और अगर हम देखते हैं, हमने इस पहले प्रोग्राम में इस बात का अहाता किया था कि इसके लिए जो यूनानी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है बैप्टाइज़ो, और जिसका लफ्ज़ी मतलब हमने सीखा था वो यही है कि गोता लगाना या पानी में डूब जाना। और हम अगर खुदाम यीशु मसीह के बपतिस्मे को देखें तो जब मसीह ने बपतिस्मा लिया तो वो यरदन का जो दरिया था वहाँ पर मसीह ने बपतिस्मा लिया। और ये मरकस पहला बाब 9 से 10 आयात में इसका जिक्र है।
اور مسیح نے بھی ایسے ہی بپتسمہ لیا کیونکہ وہاں پر پانی بہت زیادہ تھا۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم یہ حبشی کھوجا والا واقعہ دھیان سے یا غور سے پڑھیں تو اعمال 8 باب 38 اور 39 آیت میں ہم دیکھیں گے کہ پہلے لکھا ہے کہ وہ پانی کے اندر اترے اور اس کے بعد وہ پانی سے باہر آئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکمل طور پر پانی میں چلے گئے، پانی میں ڈوب گئے یا غوطہ لیا، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پانی کے اندر مکمل طور پر ڈوب کر انہوں نے بپتسمہ لیا یا بپتسمے کو پرفارم کیا گیا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ پہلا طریقہ تو یہی ہے کہ ہم پانی میں ڈوب جائیں، اور جب ہم پانی میں ڈوبتے ہیں تو ہم نے پچھلے پروگرام میں اس حوالہ کو دیکھا تھا کہ رومیو 6 باب 3 سے 4 آیت کے مطابق جب بھی ہم بپتسمہ لیتے ہیں یا کوئی بھی شخص بپتسمہ لیتا ہے تو وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ وہ مسیح کے ساتھ موا ہے، دفن ہوا ہے اور مسیح کے ساتھ وہ جی اٹھا ہے۔ تو جب کوئی پانی میں غوطہ لیتا ہے یا پانی کے اندر جاتا ہے تب ہی وہ اس بات کو ثابت کر سکتا ہے یا اس بات کی علامت بن سکتا ہے کہ وہ مسیح کے ساتھ دفن ہو رہا ہے اور اسی کے ساتھ وہ جی اٹھ رہا ہے۔ جب ہم پانی کے اندر جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں یا غوطہ لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسیح کے ساتھ موئے اور دفن ہو چکے ہیں، اور جب ہمیں پانی سے باہر نکالا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسیح کے ساتھ جی اٹھے ہیں۔ تو بائبلی طریقہ کار یہی ہے کہ ہم پانی کے اندر اتریں، اور تھوڑا پانی نہیں بلکہ کم از کم اتنا پانی کہ جس میں غوطہ لگایا جا سکے۔ اور اس میں دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ بپتسمہ کیسے دیا جائے۔ اس کا دوسرا طریقہ کار یہ ہے بائبلی نقطہ نظر سے، وہ یہ ہے کہ جو ایمان رکھتا ہے وہ بپتسمہ لے۔ اعمال 2 باب 41 آیت میں لکھا ہے کہ جنہوں نے جو ایمان لائے انہوں نے بپتسمہ لیا۔ تو بائبلی طریقہ کار یہ ہے کہ ایمان لایا جائے، جو لوگ ایمان نہیں لائے وہ بپتسمہ لینے کے اہل نہیں ہیں۔ یہ درست انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ پہلے ایمان رکھا جائے، اس کے بعد بپتسمہ لیا جائے۔ اور اس میں اگلی بات جو سب سے اہم ہے کہ کیسے دیا جائے، تو مسیح نے حکم دیا ارشاد اعظم میں کہ انہیں باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بپتسمہ جو ہے وہ تثلیث کے نام سے دیا جائے۔ یہ بائبلی طریقہ کار اور درست طریقہ ہے۔ اور جب ہم ایسا کرتے ہیں، ایک تو ہم مسیح کی پیروی کرتے ہیں کیونکہ مسیح نے ایسا کرنے کو بولا ہے، اور دوسرا اس بات سے جو ٹرینٹی کی اتھارٹی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے کہ ہم اس کی اتھارٹی میں بپتسمہ پرفارم کر رہے ہیں یا بپتسمہ دے رہے ہیں۔ اور اس میں آخری بات کہ بپتسمہ کیسے دیا جائے، تو ضروری ہے کہ بپتسمہ ہمیشہ چرچ پرفارم کرے یا چرچ کے جو لوگ ہیں ان کی موجودگی میں ہو، یہ پرائیویٹلی نہ ہو، یہ پوشیدگی میں نہ ہو، کیونکہ ہم نے پچھلے پروگرام میں ان سب باتوں کا پہلے سے ہی احاطہ کیا ہے کہ بپتسمہ جو ہے یہ اعلان ہے کہ اب ہم مسیح میں ہیں۔ اور نئے عہد نامے میں جو بپتسمہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ پبلک ہے، یہ سرعام ہے، یہ گواہی ہے، اور اس سے ہم ایمانداروں کی کمیونٹی میں یعنی چرچ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ 4-5 جو باتیں ہیں، طریقے ہیں، میتھڈز ہیں کہ بپتسمہ کیسے دیا جائے، اور ہم نے ببلیکلی ان کو دیکھا ہے آیت با آیت، ہر ایک میتھڈ کے ساتھ یا جواب کے ساتھ کوئی نہ کوئی ریفرنس ضرور موجود ہے۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں، بڑی خوبصورتی کے ساتھ خدا کے خادم نے اس سوال کا جواب دیا ہے اور بائبل کے طریقہ کار کو ہمیں بتایا ہے کہ کس طرح سے بپتسمہ دینا چاہیے۔ تو اسی سوال کو آگے لے جاتے ہوئے، چونکہ بپتسمے کو لے کر بہت سارے سوالات جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا بپتسمہ نجات کے لیے ضروری ہے یا پھر یہ ایمان کے بعد اطاعت کی علامت ہے؟ جی، میرے خیال سے یہ ایک پیچیدہ سوال ہے۔ سوال پیچیدہ اس لیے ہے کیونکہ اس پر بہت سارے لوگ کنفیوژن کا شکار ہیں، اور کہیں نہ کہیں درست تعلیم بھی اس سوال کو لے کر ہم تک نہیں پہنچتی۔
تو ایک بار پھر ہم بائبلی طور پر دیکھیں گے کہ اس سوال کا کیا جواب ہے۔ بائبل مقدس ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ بائبل مقدس نجات کے متعلق کیا بیان کرتی ہے۔ تو اگر ہم افسیوں اس کا 2 باب اور 8 اور 9 آیات کو دیکھیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ تو یہاں پر واضح طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ سلویشن جو ہے یا نجات جو ہے یہ بائی فیتھ ہے، یہ صرف اور صرف ایمان سے ملتی ہے، اور اس کا تعلق کسی کام سے نہیں ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ نہ اعمال کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ اگر بپتسمہ نجات کی علامت ہوتا کہ بپتسمے سے ہی ہم نجات پاتے ہیں تو پھر یہ ایک کام بن جاتا، کیونکہ بپتسمے کو کرنے کے لیے ایک کام کیا جاتا ہے، پانی میں اترا جاتا ہے۔ تو اگر ایسا ہوتا تو پھر انجیل کے اس بیان سے تضاد آ جاتا، کیونکہ یہ ہمیں بخشش ملی ہے، تحفے کے طور پر ملی ہے اور ایمان سے ملی ہے، اور کلام میں لکھا ہے کہ یہ اعمال کے سبب سے نہیں ہے۔ اگر ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو یہ ایک عمل ہے، تو اس میں اعمال شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں نجات کو سیپریٹ کرنا پڑے گا بپتسمے سے۔ اگر ہم اسے سیپریٹ نہیں کریں گے تو پھر ہم کنفیوژن کا شکار رہیں گے، کیونکہ افسیوں کے خط میں جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے وہ یہی ہے کہ یہ ہمیں ایمان سے ملی ہے۔ جو ایمان لاتا ہے وہ نجات پاتا ہے، جو ایمان لائے گا وہ نجات پائے گا۔ اس میں صرف ایمان انوالو ہے۔ اور لیکن اگر ہم دیکھیں کہ سلویشن وداؤٹ بیپٹزم اس کی مثالیں کیا ہیں، تو ہم اس کی دلیل اس طرح پیش کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی دلیل اس کی چاہتا ہے کہ جو ڈاکو تھا وہ صلیب پر صرف مسیح پر ایمان لے کر آیا، اس نے بپتسمہ نہیں لیا، مسیح نے پھر بھی اس سے پرومس کیا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نجات پانے کے لیے یا ابدی زندگی حاصل کرنے کے لیے ہمیں صرف ایمان کی ضرورت ہے۔ اور ایسی سچویشنز آتی ہیں بعض اوقات ایمانداروں پر، شاید جن کے پاس مسیح کا اقرار کرنے کے بعد اتنا وقت نہیں بچتا کہ وہ بپتسمہ لے سکیں، تو پھر بھی وہ میں آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے زکائی کا ذکر جو ہے مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کے اندر غالباً 19ویں باب کے اندر ہم جب سٹوری پڑھتے ہیں تو جب یسوع مسیح ان کے گھر جاتے ہیں تو یسوع مسیح کے منہ سے نکلے الفاظ کہ آج اس گھر میں نجات آئی، اور وہاں بپتسمے کا ذکر نہیں ہے اور نجات کا ذکر ہے۔ بالکل بالکل، یہ بڑی خوبصورت اس میں مثال ہے۔ مسیح نے ایسا نہیں کہا کہ جب زکائی بپتسمہ لے گا پھر اس گھر میں نجات آئے گی، بلکہ اسی وقت نجات وہاں پر موجود تھی۔ اور آئی تھنک یہ ایمان سے ہے کہ وہ یسوع پر ایمان لے آیا اور یسوع نے کہا کہ آج اس گھر میں نجات ہے۔ پر پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بپتسمہ پھر بھی نجات کے ساتھ اتنا کلوز کیوں ہے، اسے کیوں کلوزلی اس کے ساتھ لنک کیا جاتا ہے؟ تو میرے خیال سے اگر ہم بائبلی نقطہ نظر سے دیکھیں تو ہمیں اعمال 2 باب 41ویں آیت میں ہی جانا پڑے گا کہ جو ایمان لائے انہوں نے بپتسمہ لیا۔ تو یہ ببلیکل آرڈر ہے کہ ایمان بچاتا ہے، فیتھ سیو کرتا ہے، فیتھ نجات لے کر آتا ہے، اور بپتسمہ جو ہے وہ امیجیٹ اوبیڈینس ہے۔ جو ہمارا سوال ہے کہ کیا یہ اطاعت کی علامت ہے، تو یہ امیجیٹ اوبیڈینس ہے، اطاعت ہے، کیونکہ مسیح نے ایسا کرنے کو کہا ہے۔ اگر ہم بپتسمہ نہیں لیتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسیح کی ڈس اوبیڈینس کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ نجات کے ساتھ اس کو لنک کر دیا جاتا ہے، اسے جوڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ نجات پانے کے فوری بعد جو سٹیپ ہے وہ یہی ہے کہ ہم کیا کریں، ہم بپتسمہ لیں۔ اور میرے خیال سے پالوس رسول جو ہے اس بحث کو بالکل واضح کر دیتا ہے، سیٹل کر دیتا ہے، جب وہ پہلا کرنتھیس 1 باب اس کی 17ویں آیت میں کہتا ہے کہ مجھے بپتسمہ دینے کے لیے نہیں بھیجا گیا بلکہ مجھے انجیل سنانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو اگر بپتسمہ بچاتا یا بپتسمہ نجات دیتا تو پھر تھیولوجیکلی پالوس رسول کی یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ بالکل تضاد پیدا کر دیتی یا یہ غلط قرار دے دی جاتی۔ پر چونکہ بپتسمہ ہمیں بچا نہیں سکتا، نجات نہیں دے سکتا، اس لیے پالوس نے کہا کہ مجھے بپتسمہ دینے کے لیے نہیں بلکہ انجیل سنانے کے، کیونکہ انجیل اس کے لیے زیادہ اہم ہے، کیونکہ انجیل سے ہی
ہم ایمان رکھتے ہیں, انجیل سے ہی ہم خوشخبری سنتے ہیں, اور انجیل کے وسیلہ سے ہی ہم ایمان سے مسیح کو قبول کرتے ہیں. تو اس کا کنکلوژن کیا ہے؟ اس کا کنکلوژن یہ ہے کہ بپتسمہ ہمیں نجات نہیں دے سکتا, صرف مسیح پر ایمان رکھنا ہی ہمیں بچا سکتا ہے. پر اگر ہم بپتسمے کو ریفیوز کر دیتے ہیں, رد کر دیتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے مسیح کی ڈس اوبیڈینس کی ہے, اطاعت نہیں کی ہے, ہم نے اس کی فرما برداری نہیں کی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے نجات بھی کھو دی ہے. ان دونوں چیزوں میں ہمیں فرق اس طرح کرنا ہوگا کہ ہم ڈس اوبیڈینس کے مرتکب ہوتے ہیں, نہ کہ ہم نجات کھو دیتے ہیں. بڑی خوبصورتی کے ساتھ خدا کے خادم نے ان سوالات کے جوابات دیے ہیں, اور میں سوچ رہا تھا کہ جو سوالات ہم پوچھ رہے ہیں اور جنہیں بتایا جا رہا ہے, بتانے کے بعد بھی بہت سارے ایسے سوالات جو ہیں ہمارے ناظرین کے ذہن میں ضرور ابھر رہے ہوں گے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں آپ جائیے اور وہاں پر اپنے سوالات لکھیے. ہم ضرور ان سوالات کے جوابات آپ تک پہنچائیں گے, اور کوشش کریں گے کہ وہ ببلیکلی ہو اور تھیولوجیکلی درست ہو, تاکہ وہ نالج, وہ باتیں آپ تک پہنچ سکے جو آپ کے لیے تضاد پیدا کرتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو باتیں آپ نے بتائی ہیں اس کے بعد کوئی سوال رہ نہیں جاتا, لیکن اگر پھر بھی آپ چاہتے ہیں کوئی اور بات پوچھنا تو آپ ضرور اپنے میسیجز ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اسی بات کو آگے لے جاتے ہوئے ایک اور سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بپتسمہ اور نئے روحانی زندگی کے درمیان جو ہے وہ تعلق کیا ہے؟ اب ایک شخص ہے, اس نے بپتسمہ نہیں لیا لیکن وہ بہت دعائیں بھی کرتا ہے, بہت اسپرچول ہے, بہت روحانی ہے. لیکن ایک شخص ہے جس نے بپتسمہ بھی لیا ہے اور وہ روحانی زندگی بھی گزار رہا ہے, اور ایک شخص جو ہے اس نے بپتسمہ تو لیا ہے لیکن بپتسمہ لینے کے بعد پھر اس کی زندگی ویسی کی ویسی ہے. جی, ایک بار پھر ہم ان دو باتوں میں جو فرق ہے اسے واضح کرنے کی کوشش کریں گے. تو پہلی بات یہ ہے کہ جو روحانی زندگی ہے یا روحانی زندگی کا آغاز جو ہے, جی, یہ بپتسمے سے نہیں ہوتا. ہم نے پچھلے سوال میں اس بات کو زیر بحث ہم لے کر آئے, اور ہم نے دیکھا کہ بپتسمہ ہمیں بچا نہیں سکتا, اور ایسے ہی بپتسمہ نئی روحانی زندگی کی شروعات کا سبب نہیں ہے. روحانی زندگی کا سبب جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم مسیح پر ایمان لے آئیں, اور بپتسمہ جو ہے وہ اس کا ویزیبل یا ظاہری نشان ہے, اعلان ہے کہ اب میں مسیح میں نیا بن گیا ہوں. جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں الیشا نبی کی مثال کو دیکھا تھا کہ جب ایلیا نے اس پر اپنی چادر ڈالی تو وہ واپس گیا, لکھا ہے کہ اس نے اپنے جو اچھے بیل تھے ان کو ذبح کیا, اور جب اس نے ذبح کیا تو ظاہری سی بات ہے اس نے اپنی فیملی کو, خاندان کو جمع کیا, ضیافت کی, اور یہ اس بات کی ڈیکلریشن تھی کہ اب سے میں بدل گیا ہوں کیونکہ میں نیا ہو گیا ہوں, اور اب میں ایلیا نبی کے پیچھے چلوں گا, اور جو خدا مجھے کہے گا میں اسی کی اطاعت کروں گا. تو جب ہم نئے بنتے ہیں, نئے تو ہم مسیح پر ایمان لانے سے بنتے ہیں. روحانی تعلق کو یعنی کہ ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ اب میں پہلی زندگی میں نے چھوڑ دی ہے اور اب میرا تعلق جو ہے وہ بپتسمہ اس کا اعلان ہے, اس کا ایک ڈیکلریشن ہے کہ اب میں نیا بن چکا ہوں. اور یاد رکھیے کہ جو روحانی زندگی ہے یا نئی زندگی جو ہے وہ روح سے آتی ہے, وہ پانی سے نہیں آتی. گو کہ ہمارے پاس مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 5ویں آیت میں یہ لکھا ہے جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو. لیکن یہاں پر جو پانی ہے یہ بپتسمے کو ریفر نہیں کرتا, بلکہ یہ ہماری ناپاکی کو دور کرنے کی طرف اس کا اشارہ ہے, پاکیزگی لے کر آتا ہے. اسے کلام سے بھی ہم تشبیہ دیتے ہیں, کیونکہ آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں جو شاگرد ہیں انہوں نے لکھا کہ خدا نے ہمیں کلام سے غسل دیا ہے. تو یہ بپتسمے کی طرف اشارہ نہیں بلکہ یہ پاکیزگی کی طرف اشارہ ہے, تقدیس کی طرف اشارہ ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو روحانی زندگی ہے یہ روح سے آتی ہے. جب ہم روح سے پیدا ہوتے ہیں تو ہم نئے بنتے ہیں, روحانی زندگی کا آغاز ہوتا ہے, اور یہ پاک روح کا کام ہے, یعنی ورک آف دا ہولی اسپرٹ ہے. یہ مقدس یوحنا کی انجیل 3 باب
अगर हम 6ठी और 8वीं आयत तक पढ़े तो हमें पता चलेगा कि ये रूह का काम है। और हाँ, बपतिस्मा इस बात की अलामत ज़रूर है, तस्वीर ज़रूर पेश करता है, मंजरकशी ज़रूर करता है कि बपतिस्मा जो है ये मसीह की मौत और जी उठने की अलामत है, ये उसको पेश करता है। हाँ, इस बात से हम इस बात को ज़रूर साबित करते हैं कि हमारी जो पुरानी इंसानियत है वो दफन हो चुकी है। अब हमारी जो नई इंसानियत है या हमारी जो नई सृष्टि है वो उसने जन्म लिया है, वो हम मुर्दों में से जी उठी है। तो इसका मतलब यह है कि बपतिस्मा जो है ये रूहानी हकीकत के नतीजे में वजूद में आता है। रूहानी जो अमल हमारी ज़िंदगी में हुआ है ये उसका एक ज़ाहरी निशान है। तो ये एक निशान है, ये वसीला नहीं है। यानी बपतिस्मा रूहानी ज़िंदगी का निशान हो सकता है लेकिन ये रूहानी ज़िंदगी का सोर्स नहीं हो सकता। सोर्स हमारा ईमान है और पाक रूह है जिससे हम नई ज़िंदगी हासिल करते। और इसमें एक और बात जो है इसको अलग करने के लिए वो ये है कि बपतिस्मा जो है ये मोहर लगाता है कि हमारी ज़िंदगी जो है, पुरानी ज़िंदगी जो है अब वो ख़त्म हो गई है, उस पर ब्रेक लग गई है और अब हम नए बन चुके हैं। और करंथियंस के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत 5वां बाब और 17वीं आयत में लिखा है कि अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। तो इसका मतलब ये है कि हमने ये ऐलान कर दिया है कि अब हमारा पुरानी ज़िंदगी से ताल्लुक़ नहीं है, जो कुछ पुराना था अब वो ख़त्म हो चुका है और अब मैं मसीह की लॉर्डशिप या उसकी हाकमियत या खुदाबंदियत में ज़िंदगी बसर करूँगा। और इससे ये भी पता चलता है या इस बात की तस्दीक होती है कि अब मैं नया बन चुका हूँ और तब्दील शुदा शख्स हूँ। और हम देखते हैं कि जो रसूली वजाहत है, जो रसूलों ने वजाहत दी, उससे भी हम देखते हैं कि ये ना ही पानी से है ना ही हमारे ज़मीर से है। और पिछले प्रोग्राम में भी हमने देखा था पहला पतरस 3 बाब 21 आयत में कि इससे मुराद जिस्म की नापाकी दूर होना नहीं है बल्कि वो नीयत है जिस नीयत से हम खुदा के हुजूर आते हैं। तो इसका कनेक्शन हमारे ईमान से और ज़मीर के साथ है बल्कि पानी के साथ नहीं है, ये एक अलामत है। तो इसका खुलासा ये है कि जो रूहानी ज़िंदगी है ये पाकरू के वसीले से ईमान के वसीले आती है, पाकरू से ईमान के वसीले मिलती है। और खुदा ने इस बात का ऑर्डर दिया है कि हम बपतिस्मा लेते हुए इस बात का ऐलान करें। और जब हम ऐलान करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम मसीह की मौत, उसके दफनाए जाने और जी उठने में शामिल हो गए हैं और अब हम मसीह में नए बन चुके हैं। ये इस बात का ऐलान है। तो जो नई ज़िंदगी है वो रूह से मिलती है और बपतिस्मा जो है उसका एक ऐलान है कि अब मैं नया बन चुका हूँ। प्रेज द लॉर्ड। इंतहाई खूबसूरती के साथ इन सवालात के जवाबात देते हुए और बड़ी खूबसूरती के साथ खुदा के खादिम ने हमें बताया है कि बपतिस्मा जो है वो किस चीज़ की अलामत है और एक ऐलान है कि अब मैंने तौबा कर ली है, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, अब मेरा रिलेशन, मेरा राब्ता मेरे रब के साथ है, मेरा ताल्लुक़ उसके साथ है। और बपतिस्मा और एक स्पिरिचुअलिटी का, रूहानियत का जो ताल्लुक़ है वो आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। जब ये दोनों आपस में मिलकर काम करते हैं तो इंसान खुदा की कुर्बत में चला जाता है, तब्दील हो जाता है, दिल की तब्दीली आ जाती है। जैसा कि हमने ज़काई की बात की तो उसकी तब्दीली देखिए, उसके दिल की तब्दीली, जो उसने कहा कि अगर मैंने किसी का नाहक लिया है तो मैं उसको 4 गुना ज़्यादा लौटाता हूँ। तब्दीली, दिल की तब्दीली, पहले जैसा ना होना। तो नजात जो है वो इंसान की ज़िंदगी के अंदर बड़ा एक गहरा जो है वो एक अमल रखती है और नजात इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारे जो है उस्ताद मोहतरम कैनन इमैनुअल बहादुर साहब अक्सर हमें सिखाया करते थे कि नजात के 3 मरले हैं और इस बात को हम पहले भी सीख चुके हैं कि हमने नजात पाई है, हम नजात पा रहे हैं और हम नजात
پائیں گے. اٹس مین کہ جب کوئی توبہ کے عمل کی طرف آتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے کہ میں نے توبہ کر لی ہے, اب میں خداوند کی قربت میں آ گیا ہوں, دین وہ نجات پاتا ہے, وہ صادق ٹھہرایا جاتا ہے اور راست بازی کا اسے جو ہے وہ لباس مل جاتا ہے, وہ پہن لیتا ہے. پھر ہر روز جب ہم دعا کرتے ہیں, ہم اپنے گناہوں پر گریہزاری کرتے ہیں, ماتم کرتے ہیں, ہم خدا کے پاس آ جاتے ہیں, کلام کو پڑھتے ہیں, تو پھر ہم تقدیس کے مرحلے میں سے ہو کر گزرتے ہیں. پھر اس کے بعد جب خداوند یسوع مسیح آئے گا تو ہم جلال میں اس کے ساتھ چلیں گے اور پھر ہم کامل طور پر نجات پا لیں گے. میرا ایمان ہے آپ کو اس پروگرام کے وسیلہ سے, جو کہ بپتسمے کے تعلق سے تھا, آپ نے بہت ساری باتیں خدا کے خادم سے سیکھی ہیں. تھینک یو سو مچ بھائی صاحب. بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے تمام باتوں کا جو صدباب تھا اور اس موضوع کو لے کر بپتسمے کے تعلق سے بہت سارے لوگوں کے بہت سارے سوالات تھے جن کے جوابات آج آپ نے اس سیکنڈ ایپیسوڈ میں کلیئر کیے ہیں. اور آج ہم نے سیکھا ہے کہ بپتسمہ دینے کا بائبلی طریقہ کیا ہے, کیا بپتسمہ نجات کے لیے ضروری ہے یا یہ ایمان کے بعد اطاعت کی علامت ہے. پھر ہم نے سیکھا کہ بپتسمہ اور نئے روحانی زندگی کا آپسی تعلق کیا ہے. ہم نے سیکھا خدا کے خادم سے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ ضرور کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتا سکتے ہیں, ضرور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے. اور اس پروگرام کو جس کا ٹائٹل ہے فریڈم ان کرائسٹ, یہ آپ کو یوٹیوب چینل پر پاسٹر آصف کھوکھر کے نام سے ملے گا. ضرور آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے. خدا آپ سبوں کو برکت دے. اب وقت ہوا چاہتا ہے پروگرام کے اختتام کا, تو میں چاہتا ہوں بھائی صاحب آپ ضرور ہمارے ناظرین کے لیے دعا کریں. آئیے ہم دعا کریں. مہربان زندہ خدا, ہم تیری پاک حضوری میں جھکتے ہیں, تیرے نام کو ہی اونچا کرتے ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس کلام کے لیے جو آج بھی ہماری زندگیوں کے لیے باعث برکت ہے, رہنمائی کا باعث ہے. یہ ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہوں کے لیے روشنی ہے. خداوند ہم اس نور کے لیے, روشنی کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور اسے پھیلانے کے اس وسیلے کے لیے خداوند, اس پروگرام کے لیے, فریڈم ان کرائسٹ کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں. خداوند تیرے خادم کے لیے, پاسٹر آصف کھوکھر کے لیے, ان کی ٹیم کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور تیری برکت چاہتے ہیں. اور دعا کرتے ہیں جتنے لوگوں نے یہ پروگرام سنا ہے, سمجھا ہے, تیرے کلام کو سیکھا ہے, خدا تیرا پاک روح ان کی عقلوں کو روشن کرتا چلا جائے اور وہ اس موضوع پر خداوند کلیئرٹی پائے تاکہ ان کا ذہن کھلتا چلا جائے اور تیرے کلام کا خدا مقصد پورا ہو سکے. ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں خدا یسوع کے نام سے, آمین آمین. اسی کے ساتھ وقت ہوا چاہتا ہے پروگرام کے اختتام کا. دیکھتے رہیے پروگرام فریڈم ان کرائسٹ. نئے ایپیسوڈ میں نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. گاڈ بلیس یو آل.